सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ओहदा सदारत संभालने के लिए तैयार हैं और मजबूरी तौर पर अमेरिका के 47वें सदर होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बहुत सारी पॉलिसियां हैं। मुबस्सिरीन जो कह रहे हैं उनमें रद्दोबदल किया जाएगा क्योंकि भरपूर ताकत के साथ आ रहे हैं, कोई रुकावट भी नहीं है पॉलिसियों को वज़ा करने के लिए। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से आज टॉम होमैन का स्टेटमेंट है, वो सबके सामने है। फिर उसके बाद में जो टैरिफ में रद्दोबदल किया जाएगा, इसके अलावा जो दुनिया भर में जारी जंगें थीं उस पर भी ट्रंप ने मुतनब्बे किया था। एक जंग का तो खात्मा हो चुका है, ऑलमोस्ट सीज़ फायर वहाँ पर हो चुका है, आर्जी ही सही वो मुस्तकबिल की तरफ भी जाएगा। बाकी भी जो इस वक्त दुनिया में जंगें जारी हैं उन पर वो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं कि अगर वो होते बरसर इक़्तिदार तो ऐसा होता ही ना। बहरहाल अब सिचुएशन दूसरी है, वो बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं, आने वाले हैं, कुछ ही टाइम रह गया। और अब जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी ये कहा जा रहा है, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए, और क्या रिएक्टिव अप्रोच के साथ आना चाहिए या प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान को आना चाहिए। इसके अलावा जो खारजी मामलात हैं उनमें पाकिस्तान कहाँ पर होगा, क्या पाकिस्तान ये बावर कराने में अमेरिका को कामयाब होगा कि जिस जंग का खात्मा डोनाल्ड ट्रंप करके गए थे अफगानिस्तान में, वहाँ से दरअंदाजी मुसलसल पाकिस्तान के लिए जारी है। अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे, गज़ा में बाकायदा तौर पर सीज़ फायर हो चुका, 4 घंटे की ताख़ीर से हुआ, आर्जी सीज़ फायर है ये। और जब हमास की जानिब से इजरायली यरगमालियों के नामों का ऐलान सामने आया उसके बाद में बाकायदा तौर पर सीज़ फायर शुरू हुआ और नेतन्याहू ने भी, कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। खुशाइन बात है, खुशकुन है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तकरीबन 15 महीने के बाद गज़ा में अब अमन कायम होता दिखाई दे रहा है। कुछ 150-200 सदियों पीछे चला गया, रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक। और अब उम्मीद करेंगे कि बंदूकें वहाँ पर खामोश रहें और ये अमन मुस्तकिल अमन की तरफ जाएगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फ़िलहाल प्रायोरिटी में नहीं है, पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए अमेरिका से? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि आप इस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका की तरजीहात में से नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त वाहिद तरजीह जो है अमेरिका के अंदरूनी मामलात, अमेरिका की सनत को दोबारा जो है ज़िंदा करना, और उससे ज़्यादा अमेरिका की जो तजारती बैनुल-अक़वामी तजारत के ऊपर सबकत थी उसको बरकरार रखना। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास 2-3 चॉइसेस हैं। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये तजारती तौर के ऊपर अमेरिका को ज़्यादा मुतहरिक करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर भी जो इक़्तिसादियत है या इक़्तिसादी तरक्की जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आपके पास एक पोटेंशियल है जहाँ आप इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने आने से पहले जो मुख्तलिफ जगहों पर बातें की हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मेरिट बेस्ड जो है सिटीजनशिप दी जाए। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 से ज़ायद जो है फुल ब्राइट जो है स्कॉलरशिप्स हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अमेरिका की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, मतलब एशिया में सबसे बड़ा है। अब इसका मतलब ये कि आपके बच्चे जो हैं और आपकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मैन पावर जो अमेरिका जा रही है, अगर आप इन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये वहाँ जाके ना सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें लेकिन मुल्क के लिए भी काम करें, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर सबब बन सकता है बाहमी ताल्लुकात को दोबारा ज़िंदा करने में। और उससे भी बढ़कर मेरे ख्याल से इस वक्त वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जो अमेरिका की तिजारती सबकत थी दुनिया में उसके लिए वो जो है दोस्त चाहते हैं, उसके लिए वो मुख्तलिफ मायदे चाहते हैं, और दो तरफ़ा ताल्लुकात पे वो ज़्यादा ज़ोर देंगे। तो जो चीज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात पे होती है उसमें हमेशा आपके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है बनिस्बत इससे पहले जो डेमोक्रेट्स थे, जो मल्टीलैटरलिज़म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और जिनका तमाम तर फोकस है, तो ये एक बेहतर आपके पास पॉसिबिलिटी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, पाकिस्तान को पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? रिएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को अब आगे आना चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान को तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मवादे किए गए, जैसे आपने कहा प्रोग्राम के शुरू में अफ़गानिस्तान में, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उसके साथ-साथ ज़ाहिर है आप एक चीज़ पे तो वाज़ेह तौर पे अमेरिका से भी बातचीत कर चुके हैं, वो ये है कि आप अमेरिका के लिए चीन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में आपके पास जो इक़्तिसादी लेवरेज है, वो मशरिक़ वस्ता से है, आपके पास इक़्तिसादी लेवरेज जो है सेंट्रल एशिया के साथ है, वो रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आपके पास इक़्तिसादी लेवरेज जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका के ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं, उस जंग को किसी तरह एक बेहतर जगह पे लेके जा सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ आपके पास एक पॉसिबिलिटी है इंटरैक्शन की। इसके मुकाबिल जो आपके पास चैलेंजेस होंगे, वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के अंदर जो अमेरिका इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर उसके अंदर जो है एक हिस्सा जो है उन जंगी जुनून को दोबारा ज़िंदा करना या वो सूरत-ए-हाल पैदा करते हैं, तो वो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि चीन के साथ जो उनके ताल्लुकात जैसे उठेंगे या बनते हैं, वो आपके लिए एक चैलेंज होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो बायलैटरल फ़ोकस है अमेरिका के साथ, उसको वाज़ेह करें और उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है विन-विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इक़्तिसादी फ़ोकस के ऊपर फ़ोकस करें। राइट। ज़फ़र अली साहब, ख़ारजी मामलात में पाकिस्तान को आप कहाँ पर देख रहे हैं? मुबस्सिरीन तो कह रहे हैं पाकिस्तान फ़िलहाल प्रायोरिटी में नहीं है। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मौका है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि सब लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे अंदरूनी हालात हैं उस पे ख़ासा उनका रिएक्शन होगा, अनफेवरेबल रिएक्शन होगा, और उधर से प्रेशर आएगा कि ये लोगों को जो आपने अंदर किया है इनको निकालें, इनको बाहर करें, और हमारा कानून तो कुछ मुख्तलिफ है। तो ये कैसे रेकन्साइल होता है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, ये एक बड़ा मसला हो, लोग कहते हैं शायद हो सकता है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान को ख़ारजी मामलात में? ये बड़ा अहम सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया के वो ममालिक जो समझते हैं कि किसी भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कोई लॉबिंग करनी चाहिए, थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए और अपनी मर्जी के एजेंडे को अमेरिका के थिंक टैंक्स, मीडिया इंस्टीट्यूशंस में प्रेजेंट करना चाहिए या आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पहुंचाना चाहिए। मेरा ख्याल है उसमें तो हम बहुत कमज़ोर हैं, हम तो एट रिसीविंग एंड हैं। मुझे तो याद है इवन अफगानिस्तान जो है वो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा होता था जब प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन होती थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सोचे। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान के बारे में कोशिश करते हैं, इवन कि आपको पता है पाकिस्तानी भी वहाँ पे बैठे हुए जो मौजूदा पाकिस्तानी ऑपरेटर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस लेंस से देखना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट जो है, जब ये ऑफिस संभालता है स्टेट डिपार्टमेंट, तो जब पाकिस्तान के बारे में सवाल किए जाएंगे तो जो वो बोलेंगे वहीं से पता चलेगा कि उनकी क्या अप्रोच है। हमें तो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करेगी। हाँ, हमारे सिक्योरिटी अदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पेंटागन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम शायद उसी पे रिलाई कर रहे हैं कि क्योंकि उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं तो ओवरऑल हमारे बारे में जो अप्रोच है वो अच्छी होगी। अब देखना यह है कि व्हाइट हाउस एंड स्टेट डिपार्टमेंट ये दोनों क्या अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। मार्को रूबियो ऑलरेडी एक जारी बात है उन्होंने हाल ही में 6-8 माह पहले एक बिल लेके आए थे कांग्रेस में, दैट वाज वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया। बहरहाल एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो आते हैं तो वो कैसी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, उनको क्या ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के रिलेटेड जो डेस्क स्टेट डिपार्टमेंट में इंगेज कर रहे हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वाइट हाउस को चलाने में। तो उनकी क्या अप्रोच होती है, मेरा ख्याल है वहीं से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और फिर वहीं से हम शायद कोई प्रीएम्प्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो ऑपरेटस है वो साइलेंट है और उसको कोई समझ नहीं है शायद, या ना ही उन्होंने कोई कोशिश की है कि हमें किस तरह देखा जाए वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ज़फ़र अली साहब, मुत्तफ़िक है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने जो कहा कि फ़िलहाल साइलेंट है या समझ नहीं है कि करना क्या चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान के मामले पर भी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्च किए।
وہ چاہیں گے کہ یہ جنگ کہیں نہ کہیں پر پہنچے. پاکستان کیا یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگا کہ امریکہ تو وہاں سے نکل چکا ہے لیکن افغان سرزمین اب بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ 2024 کی رپورٹ ہے جس میں سب سے زیادہ دہشت گرد افغانستان ہی پروڈیوس کر رہا ہے, بھرتی ہوئے داعش کے بھی وہاں پر اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے بھی. بالکل میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں وہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بہت ہی ہارمفل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کنسپائر کر کے 2 آرمز ڈمپس فل آف سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اور ویری ہائی ٹیک ویپنز کو چھوڑ کے گئے ہیں. $4 بلین کا ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں افغانستان میں. وہ اس کا کیوں چھوڑ کے گئے ہیں بھائی؟ آپ تو سوچئے اسرائیل نے سیریا میں 340 ریڈز کنڈکٹ کیا ہے کہ ان کے ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ختم کریں, اور ادھر افغانستان میں ختم نہیں کیا. انہوں نے 4 بلین ویپنز چھوڑ کے گئے ہیں ورتھ 4 بلین. یہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈی کمیشن نہیں کر پائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ جو ادھر ہے, جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ طالبان کے علاوہ اور بھی تو ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ 4 بلین چھوڑ کے گئے اور آپ سٹیبلٹی چاہیے, پیس چاہیے ان دا ریجن. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. میں تو جاننا چاہتا ہوں یہ کس قسم کا اگریمنٹ ہوا ہے. یہ ہمارا دوستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ظفر صاحب کا پوائنٹ ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں امریکہ میں, ان کے لیے کس حد تک پریشانی بڑھتی ہے آپ دیکھ رہی ہیں؟ ویزا پالیسی کو لے کر بھی مزید سختیاں آ سکتی ہے, پاکستانیوں کو بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے معاملہ. میرے خیال سے جی یہ ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ اتنی چیلنجنگ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کے اندر ان کے پاس میرٹ بیسڈ لوگ آئیں. وہ امریکہ کی اکانومی کو دوبارہ ریویمپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہائی کوالٹی جو ہے سکلز مین شپ ساری دنیا سے جو ہے اس کو امریکہ کی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ سے ایک امیگرینٹ ملک رہا ہے, یعنی کہ وہاں ہمیشہ امیگرینٹس نے آ کے کام کیا, وہاں آ کے امریکن ڈریم پہ بلڈ کیا ہے, اور اسی وجہ سے امریکہ جو ہے دنیا کے اندر انوویشن میں اور باقی جگہوں پہ ہمیشہ ترقی کا سبب بنا ہے. اب جب سے ڈیموکریٹس جب سے اس سے پہلے یوکرین وار, افغانستان کی جنگ, تو بہت سارا جو ان کا پروگرام تھا امیگریشن پروگرام وہ CIA کے ہاتھوں میں چلا گیا, جہاں انہوں نے سیریا سے, عراق سے, افغانستان سے, یوکرین سے یہ لوگوں کو وہاں ریپیٹریٹ کیا, یہ اس لیے کہ وہ امریکہ کی مدد کرتے رہے, امریکہ کے حامی رہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جس وقت امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے تو بہت سارے اخوانی بھی پیچھے رہ گئے. آپ کے پاس وہ ہارفائنگ امیجز بھی تھے جہاں بہت سارے اخوانی امریکن جہازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ ان کے جہاز رکے, نہ ان کی جو امپلیکیشنز اس طرح جو ہے سامنے نظر آئیں جو انہوں نے وعدے کی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے. تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اس فوکس سے نکل کے, یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام تر فوکس یہ ہے کہ جتنی بھی امریکن جنگیں ہیں ان کو روک کے امریکہ کی جو اقتصادی پالیسی, جو امریکہ کا اقتصادی ویژن ہے, اس کو ریویمپ کریں. آپ کے پاس چیلنجز آئیں گے اگر آپ کے پاس امیگرینٹ پاپولیشن آپ کی ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا وہاں ڈیپورٹ ہوگی. اس وقت جو پاکستانی وہاں سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں ان کے نمبر تقریباً 7,000-7,500 کے قریب ہے. وہ لوگ جو جن کی جو ویزاز اوور اسٹے کر گئے ہیں یا جن کی کوئی بھی irregularities ہیں, لیکن آپ کا نمبر 7واں یا 8واں ہے مطلب بنسبت ہندوستان کے, بنسبت باقی ممالک کے. اس لیے آپ کو یہ جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی امریکہ جاتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں. آپ کی جو مین پاور ہے, کوالٹی آف مین پاور امریکہ کے لیے وہ ہمیشہ سے ایجوکیٹڈ رہی ہے. آپ ان کو کتنا فعال کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. ہاں چیلنج یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کیری لوگو برمن ایکٹ کی وجہ سے بہت ساری جو ایکسپرٹ کمیونٹی ہے وہ جو ہے آپ کے سیاسی منظر نامے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ لنک رہی ہے, بہت سارے آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ساتھ لنک رہی ہے, کیونکہ KLP کے مطابق 22 مختلف ایریاز ہیں جہاں سے نہ صرف انہوں نے مطلب ان کو براہ راست امریکن صدر کی طرف سے پیسوں کی اجازت بھی تھی, لیکن جو لوگ اس پہ کام کریں گے ان کے نام جو ہیں تقریباً 30 سال کے لیے خفیہ رکھے جائیں گے. تو ظاہر ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے جو ایک چیلنجنگ ایلیمنٹ ہے, لیکن جہاں تک آپ کا پورا ڈائسپورا ہے, اگر آپ تھوڑے سے آرگنائزڈ ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ٹرمپ کا بیانیہ سب کے سامنے رہا, الیکشن کیمپین میں لے کر بھی اور اس کے بعد میں بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئے, امریکہ فرسٹ
کی بات وہ کر رہے ہیں, بین الاقوامی اخراجات میں کمی کی بات کر رہے ہیں, جو تو پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد میں امریکن نیڈ آتی ہے. کتنا فرق پڑتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی ایڈ آتی ہے. ابھی تو انہوں نے حال ہی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن نے $102 ملین آئی تھنک صرف اور صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے لیے رکھے ہیں, تو کوئی ایڈ اس طرح کی نہیں آتی جس میں بات کی جا سکے کہ شاید ہمیں کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. ہاں ہمیں امریکن سپورٹ کرتے ہیں ان لارجر جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے فریم ورک سے سپورٹ کرتے ہیں, کہ ورلڈ بینک نے ریسنٹلی $20 ارب کی پاکستان کے اندر کہا کہ وہ نیوٹریشن کے حوالے سے یا رینیوبل انرجی کے حوالے سے انویسٹمنٹس کریں گے, سپورٹ کریں گے پاکستان کی, یا پھر IMF سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے تو اس میں امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن ڈائریکٹ جو امریکن سپورٹ ہے وہ تو اب کوئی نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ جب حال ہی میں ڈونلڈ لو کانگریس کے اندر بول رہے تھے, کانگریس مین جو ٹیسٹمنی دے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے $102 ملین رکھے ہیں, تو دیٹس ناٹ اے بگ منی. وہ تو سمپلی تھوڑے موٹے پروجیکٹس US ایڈ کے جو پروجیکٹس ہوں گے ان کے لیے ہوگی. سو اتنا وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی ملٹری اسسٹنس بھی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے, بلکہ F-16 کے اسپیئر پارٹس پاکستان نے جب لینے تھے تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جی کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے دینے پڑ رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں کہ کوئی ہم اتنے لمبے ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ظاہری بات ہے وہ ہمارے اوپر ایک لیوریج ضرور رکھتے ہیں. وہ ایک چیز ہے. جی ظفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ کا جو پہلا دور اقتدار تھا اس میں کشمیر کے معاملے پر انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی, اب ایسا کچھ امکان ظاہر ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے جب امریکہ نے جب ہندوستان نے کشمیر کو انیکس کیا ہے اور 370 کو ختم کیا ہے, آپ نے کیا کیا؟ شور کیا تھوڑا سا, اور کیا کیا اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے امریکہ یہ کوئی اور ملک کشمیر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم آپ یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ڈھنڈورے پیٹنے سے دوسرے ملک اٹریکٹ ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. لڑنا آپ کو ہے کشمیر کے لیے, آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لڑیں گے, حق خود ارادی ان کو دیں گے, اگر آپ لڑتے ہیں تو لڑیں, اور کسی کو nobody else is interested. یہ سب سے پرانا ایشو ہے, یہ سب سے پرانا ایشو ہے پاکستان کا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں it's the oldest issue in the UN agenda, Security Council agenda. لیکن بہرحال ظفر صاحب ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں یہ آفر کی تھی, اس طرح کی آفر اگر اب آئے تو پھر کیا اسے اویل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار وہ معاف کریے, یہ آفر نہیں ہے. یہ اگر اس نے بوڈی کو کہا کہ میرے پاس تھوڑا انفلوئنس ہے پاکستان میں اور وہ میں ایکسرسائز کروں گا آپ اور پاکستان کا صلح کرنے کے لیے, اٹ واز مینٹ ان پاسنگ. اور بوڈی کا جواب کیا تھا؟ یہ تو اس نے بتایا اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا تھا موڈی کتنا سخت ہے کشمیر پہ. وہ بتانا چاہتا تھا موڈی جو اس کو اچھا سا ایک ایمیبل فادر لگ رہا تھا, وہ ہے بڑا تگڑا اور بڑا اسٹرکٹ آدمی, اور اس میں کوئی کنسیشن کچھ نہیں. موڈی نے اسے کہا ہم پاکستان کے ساتھ نپٹیں گے جیسے ہم کو پتہ ہے کیسے نپٹے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد 2-3 سال پھر رہا نا ٹرمپ, کچھ کیا؟ یہ سب چیزیں, یہ آئی تھنک وی سے دیز تھنگس, ہم لوگ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بھول جائیں. یہ کشمیر کا معاملہ ایک ہی طریقے سے آپ کو ملے گا اگر آپ اس کے لیے لڑیں, اور اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لڑائی میں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک پر جانا ہے. ظفر ہلالی صاحب, ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مڈل ایسٹ کی سچویشن پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, بالآخر وہاں پر 15 مہینے کے بعد سیز فائر ہوا, اس سیز فائر کو آپ پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتا دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال سے اس کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس سیز فائر کے پیچھے جو ہے چینج جو ہے امریکہ کے اندر, اس کا ایک بہت بڑا جو ہے حصہ ہے,
کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر کنٹینیوس جو ہے جنگ رہے، اور بالخصوص فلسطین کے معاملے پہ، یوکرین کے معاملے میں، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں جو اسرائیلی ڈیفینس اسٹریٹجی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ امریکن ایئر برج کا، ویپنز ایئر برج کا، اور برطانیہ کی طرف سے جو جنگی جہاز جنہوں نے کانسٹنٹ ایئر برج دی، ویپنز ایئر برج دی اسرائیل کو، وہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ مسلسل اسلحہ بھی استعمال کرتے رہے، امریکن مدد کے تحت بھی یہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں ایک ارجنسی تھی اس وقت کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کم از کم کسی حد تک جو ہے نتن یاہو صاحب جو ہے وہ اپنے انیشیٹو کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ اگر وہ جنگ بند نہیں کرتے تو ظاہر ہے بڑے سوال اٹھیں گے کہ وہ آئندہ جو جنگ ہے وہ کن کے اخراجات پہ پورے کریں گے۔ امریکہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے ٹرمپ کے نیچے کہ وہ نہیں کسی بھی بیرونی جنگ کو اٹھانے کے لیے اس وقت نہ ہمت رکھتے اور نہ ہی اٹھانا چاہیں گے۔ ظاہر ہے پھر یہ امریکن جنگ نہیں بنے گی، امریکن مدد سے نہیں چلے گی، تو ظاہر ہے اسرائیل کو یہ جنگ 100% فنڈ کرنی پڑے گی۔ اور نتن یاہو صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہے، ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی بھی ایسی جنگ فنڈ کریں جو ان کے پولیٹیکل، اکنامک جو امپیریٹیوز ہیں ان کو افیکٹ کرے۔ پہلے ہی ان کو اچھا خاصا نقصان ہوا اس جنگ میں، کیونکہ جو ان کے اہداف تھے وہ ان کو اس طرح حاصل نہیں ہوئے جیسے کہ وہ توقع رکھ رہے تھے۔ ظفر علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا مکمل اور پائیدار امن کیا ہے، اور یہ جو اس وقت وہاں پر جنگ بندی ہوئی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی طرف رستہ جائے گا؟ میں تو حیران ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سیز فائر چلے گا۔ آپ مجھے بتائیں 3 گھنٹے کا ڈیلے ہوا تھا یہ سیز فائر میں، اور اس دوران 19 فلسطینیوں کو اسرائیل نے قتل کیا تھا۔ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسرائیل کو سمجھ نہیں سکتے؟ آپ مجھے بتائیں اس جنگ میں، اس سیز فائر اگریمنٹ میں اتنے پیچیدے چیز ہیں جو سیکنڈ سٹیج میں ڈیولپ ہوں گے، اور اگر ان پہ اگریمنٹ ہوئی پھر سیز فائر ول کنٹینیو۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ غازہ کا وہ ابھی ایک اگریمنٹ ہونا ہے سٹیج 2 پہ کہ غازہ کو گورن کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ ہاں، آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ اگریمنٹ ہو سکے گا اس پہ؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ حماس کو ختم کر دیں۔ اچھا بھائی کیوں ختم کر دیں؟ وہ ٹیررسٹ ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا یو شوڈ بی ٹرائیڈ فار جینوسائیڈ۔ اسرائیل کیا ہے اگر ٹیرر سٹیٹ نہیں ہے؟ اور امریکہ کیا ہے اگر وہ ٹیرر سٹیٹ کو وہ سب چیز دے رہا ہے، ہتھیار، لوگ، کیا نہیں دے رہا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں اسرائیل اگری کرے گا؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، یہ اٹس پارٹ آف اے گیم۔ یہ اب پوری دنیا ریلیف ہوگی جب آپ دیکھیں گے ٹرکس آئیں گے، ان لوگ واپس جائیں گے کچھ دنوں کے بعد، 2 3 4 ہفتے کے بعد، پھر کوئی بہانہ لگا کے اسرائیل پھر اٹیک کرے گا۔ بلکہ وہ خوش ہے سیز فائر پہ، اس کو پتہ چلے گا کون کدھر گیا، کون واپس آیا، کون حماس، کون نہیں حماس، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور پھر اٹیک کریں گے وہ ان کو۔ یہ تو اٹ از سو آبویس کہ یہ 2 منٹ کے لیے کیا گیا ہے، یہ شاید ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ گریٹر اسرائیل تو اناؤنس کر رہا ہے نیتن یاہو، اور آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر ہوگا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے اسرائیل کا حصہ، فلسطین کا حصہ، جارڈن کا حصہ، لیبنن کا حصہ، یہ سب ہمارا ہوگا اور ایک گریٹر اسرائیل بنے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں کہنے کے لیے if you want a genuine ceasefire۔ مجھے تو حیران ہو گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپروچ کرتے ہیں یہ اسرائیل۔ اٹس اے جنریشنل وار، یہ ختم نہیں ہوگا جب تک one or the other loses or one is victorious۔ اس پہ سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ ماریہ صاحبہ، آپ متفق ہیں؟ ظفر صاحب نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حیران ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ مکمل سیز فائر ہو گیا، کچھ دنوں بعد صورتحال سچویشن ویسی ہوتی دیکھ رہے ہو۔ دیکھیں وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے مشکل ہوگا نتن یاہو صاحب کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر جو سیاسی سروائیول ہے وہ جنگ کے ساتھ لگا دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ صرف احساسات، جذبات کا نام نہیں ہے، اس کے کچھ زمینی حقائق بھی ہیں اور کچھ محرکات بھی ہیں، اور محرکات یہی ہیں کہ somebody has to finance that war۔
کسی نے وہ جنگ جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور وہ قیمت جو ہے صرف خون پسینے سے نہیں ہے، اس کا بہت بڑا تعلق کسی بھی ملک کی اقتصادی جو طاقت ہے اس کے ساتھ ہے۔ اور نتن یاہو صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے امن مذاکرات کی طرف یا راغب ہو گئے۔ اس کی پیچھے جو ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس جنگ کے اندر ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کو اقتصادی طور پہ وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ان کی خواہشات اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف جو مظلوم عزائم ہیں وہ تو آج دن سے نہیں ہیں، وہ تو اس دن سے جس دن سے اسرائیل بنا ہے۔ اس کے پیچھے برطانیہ کی جو سپورٹ ہے وہ بھی واضح ہے، جو امریکہ کے اندر جو لابی ہے وہ بھی واضح ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو یہودی لابی ہے وہ جو ہے اس کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اقتصادی طور پہ امریکن بیک جو ہے کوشچنیبل ہو جاتی ہے یا اس کے اندر سپورٹ کم آئے گی، تو نتن یاہو صاحب ایک بڑے پریگمیٹک اور چلاک جو ہے وزیر اعظم ہیں، مطلب چلاک لیڈر ہیں، وہ چاہیں گے کہ وہ اس کو اپنی فیور میں موو کریں، اس لیے وہ جنگ بندی بھی کریں گے، ساتھ جو ہے پیس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ان کو زیادہ وزن پیس کی طرف جانا پڑے گا اگر وہ سیاسی طور پہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیچ 22 ہے، کیونکہ اگر وہ جنگ ختم کرتے ہیں تو پھر اس کا احتساب ہے، اور احتساب کرنے کے لیے پھر ان کے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ ظفر صاحب، اب اگر خدا نخواستہ دوبارہ سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو ماضی میں بھی یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، دوبارہ کرے گا، تو پھر ظاہر ہے ریئیکشن بھی ویسا ہی آئے گا، اور جنگ کو کیا مزید پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیسے پہلے بھی لبنان تک گئی اور دیگر کنٹریز جو ہے گرد کے اسرائیل کے، ان کو بھی ٹچ کیا، اس بار بھی کہیں دوبارہ جنگ پھیلے گی؟ جب تک آپ ایک پراپرلی آرکسٹریٹڈ ٹھیک قسم کا جواب دینے کے قابل نہ ہو، کون سنے گا آپ کی بات؟ نو، آئی ایم سوری، یہ جنگ، یہ جو ہے یہ سیز فائر ہے فار اے لٹل وائل، اس کے بعد اور ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کے پیچھے نیتن یاہو نے پبلکلی کہہ دیا ہے، اور جو دوسرے ملک ہیں ارد گرد کے، معاف کریے، بکا ہوا مال، وہ آپ سمجھتے ہیں وہ لڑیں گے اور مریں گے فلسطینیوں کے لیے؟ کیا انہوں نے 70 سال میں ان کے لیے مرے ہیں یا کشمیر کے لیے مرے ہیں؟ ہمارا ساتھ دیا ہے انہوں نے۔ یار آئی ڈونٹ نو وائی یہ لوگ کہ اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں جب سب کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں چلیے، انشاءاللہ میں غلط کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا جو اسیسمنٹ ہے غلط ہو، دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اس امید کے ساتھ بریک پر جائیں گے کہ فلسطینیوں پر چلنے والی بندوقیں ہمیشہ کے لیے اب خاموش رہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں پر بڑھتے ہوئے اغوا برائے تاوان کے کیسز اور بچوں کی گمشدگی کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروگرام میں اب بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں پر دیگر مسائل کے ساتھ ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، معصوم بچوں کی گمشدگی کا معاملہ۔ والدین کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ بچے اغوا ہوئے ہیں، اور اغوا برائے تاوان کی بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ سندھ حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ 11 روز سے سارم لاپتہ تھا، اس بچے کی لاش ملی، اور لاش بھی محلے کے قریب جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے ایک بلڈنگ کے اندر، اس ٹینک سے ملی تھی۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں، جبکہ پولیس کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل نے بتایا ہے کہ واقعہ حادثاتی لگتا ہے، جبکہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تاوان 5 لاکھ روپے تاوان کا میسج موصول ہوا تھا کہ تاوان دو اور بچہ لے جاؤ، لیکن 2 روز بعد بچے کی لاش مل گئی ٹینک سے۔ اس کے بعد میں مزید گارڈن کے 2 بچے بھی لاپتہ ہیں، ان کے کچھ فوٹیجز بھی سامنے آ چکی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار شخص دونوں بچوں کو خاتون کے ہمراہ لے کر جا رہا ہے۔
یہ کیا معاملہ ہے؟ سندھ حکومت کا اس پر موقف کچھ اور ہے، پولیس کا موقف کچھ اور ہے، جبکہ والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک بڑی تشویشناک بات ہے، سارم کی لاش ملنے کے بعد جو گارڈن کے بچے ہیں ان کے والدین انتہائی پریشان ہیں اور زیادہ تذبذب کا شکار بھی ہو چکے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے بچے کس حالت میں ہیں، کہاں پر ہیں. پہلے تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اغوا ہوئے ہیں بچے، لیکن ابھی بہرحال جب تک بچے مل نہیں جاتے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا کراچی منعم ظفر صاحب نے. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. کیا کہیں گے، کراچی میں پہلے مسائل کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا انتہائی سنگین تشویشناک؟ جی بالکل بالکل، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کل پیش آیا حادثہ، جس میں سارم محسن جو بچہ 7 سال کا بچہ تھا نارتھ کراچی میں، اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. انڈر گراؤنڈ ٹینک سے اس کی لاش برآمد ہوئی ہے. میں خود بھی اس کے گھر پہ گیا تھا جب وہ گمشدہ ہوئے، اور کل میں نے جنازہ بھی پڑھایا ہے. ظاہری بات ہے والدین کا جو کرب ہے، والدین کے جو دکھ ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ والدین ہی جانتے ہیں کہ جن کے بچے شہر کراچی میں گمشدہ ہیں. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پرانی بات ہے، یہ 14 تاریخ کی بات ہے کہ گارڈن سے 2 بچے، علیان اور ایک اور بچہ جو ہے وہ بھی گمشدہ، علیان اور ایک بچہ اور ہے وہ جو گمشدہ ہوا ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس طرح کے واقعات کا ہونا خود ایک خوف اور ہراس پیدا کرتا ہے. ظاہری بات ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم اتنا تو سیکیورٹی دیں کہ جس کے نتیجے کے اندر اب بچے اگر گمشدہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیے شہر کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا نا اس کے نتیجے کے اندر. ویسے ہی ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں گارڈن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک بلڈنگ کے اندر ہی بچے جو ہے کنویں میں گر گئے. ان کو نکالنے کے لیے 1112 موو نہیں کرنے، موومنٹ تاخیر سے کی، اور ایک نوجوان ان کو بچانے کے لیے کودا جس کا نام فیضان تھا، اور وہ بچے لیکن جانبر نہ ہو سکے. وہ نوجوان بھی شہید ہو گیا بچوں کو بچانے میں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب جو ہیں، ان کی یوسی کے اندر واقعہ پیش آیا کہ وہ جو سیپٹک ٹینک ہے اس کے اندر محرم کے موقع پہ 10 محرم کو غالباً 2 بچے گر گئے، اس میں ڈوب گئے. تو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. بچے ٹینک کے اندر گر جاتے ہیں، ٹینک کے اندر گر کر ڈوب جاتے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کیفیت ہے. ظاہری بات ہے اس پہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حفاظت اللہ تعالیٰ سب کو معمون رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے دکھ اور غم سے محفوظ فرمائے. جس طرح ہمارا یہ شہر کراچی گزر رہا ہے کہ بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، بچے اینٹی سیپٹک ٹینک کے اندر گر جاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات متواتر پیش آ رہے ہیں. خاص طور پہ میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا جو اغوا کے واقعات ہیں، اور ابھی جو گارڈن والا واقعہ ہے اس میں تو دیکھا گیا ہے فوٹیج کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بچوں کو موٹر سائیکل پر کچھ لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ کہاں گئے، کیا صورتحال ہے، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے. تو ان ساری چیزوں سے خاص طور پہ جو اغوا والی واقعات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اور رینجرز کی براہ راست ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو واچ بھی کریں، ان پر فوری طور پہ ایکشن بھی لیا جائے تاکہ اس پوری سچویشن سے کراچی کے لوگ نکل سکیں. رائٹ. اچھا منعم صاحب، ایس ایس پی سینٹرل کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ واقعہ حادثاتی لگتا ہے، جبکہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تاوان کا میسج موصول ہوا تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس پر بات کرنا، کچھ بھی بات کرنا قبل از وقت ہے. اب پوسٹ مارٹم بچے کا کل ہوا ہے، ان کی باڈی بچے کی جب مل گئی تھی تو اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا، اس کے بعد ان کی تدفین ہو گئی ہے. اب ظاہر بات ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا بچے کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، یا واقعی بچہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں جو ان کی بلڈنگ میں تھا جہاں وہ رہائشی تھے، وہاں گر کر اس کو جو ہے اس کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے. یہ اس پر تو قبل از وقت ہے یہ بات کہنا جب تک کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی. رائٹ. اچھا ایک اور بات ہے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اویئرنیس کیمپین اب چلانے کی کتنی ضرورت محسوس ہو گئی ہے. ویسے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن یا تمام تر اس طرح کے معاملات کو لے کر، لیکن والدین کی بھی اب ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. کتنی زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کیمپین چلانے کی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا اس طرح کی صورتحال میں جماعت اسلامی بہت زیادہ آگے رہی ہے. سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اویئرنیس کیمپین کی، جماعت اسلامی بھی کچھ اس معاملے پر سوچ رہی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دے، چاہے وہ بچوں کے اغوا کے واقعات ہوں یا شہر میں پیش آنے والے دیگر واقعات ہوں. مثال کے طور پہ اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، جو گٹر میں گر کر جو ہے بچے جاں بحق ہو رہے ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دے. صرف حکومت کا کام یہ نہیں ہے
کہ حکومت اپنی تشہیر کرے، اپنے پروجیکٹ کی تشہیر کرتے رہے، وہ پروجیکٹ جو سالہ سال بنتے بھی نہ ہو، بلکہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دے، چاہے وہ اغوا کے واقعات ہوں، اس کے حوالے سے والدین کو اویئرنیس دینا ضروری ہے، والدین کو بھی بالکل کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں شہر کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے پورے عرصے کے اندر واٹر ٹینکر کے واقعات، ٹرالر ٹینکر کے ذریعے بچے جو ہے وہ بچے اور بڑے جاں بحق ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل سوار بیچارے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ صرف اس سال ہی تھوڑے سے عرصے کے اندر 13-14 دن کی رپورٹ سے میرے پاس ہے کہ 28 لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ ان کی ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، حکومت کی بڑھتی ہے کہ ان واقعات کا سدباب کریں، اس کے حوالے سے اویئرنیس کمپین چلائیں، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اس کی تشہیر کی جائے جس طرح دیگر چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے، تاکہ کم از کم لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا، تحفظ کا جو ہے وہ لوگ اپنا بھی انتظام کریں۔ بہت بہت شکریہ منعم ظفر صاحب، امیر جماعت اسلامی گھر موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اویئرنیس کیمپین کی بھی، اور انسان جتنے بھی شہری ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی بھی۔ معصوم صارم اس دنیا سے چلا گیا، اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ معصوم صارم تو ناحق جان سے گیا، اس کی وائرل ویڈیو بھی آپ نے دیکھی۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ باقی جو بھی بچے لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔